हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही गहराई से बहुत सी खबरों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में यूरोप और तुर्की के बीच टकराव तेज हो रहा है। नगोर्नो काराबाख की इलाका जो जंग के बाद अजरबैजान को मिला है, उससे यूरोप में बहुत तकलीफ है। अभी हाल ही में जर्मनी के एक जंगी जहाज ने तुर्की के जहाज को लीबिया जाते हुए रोका और उसकी छानबीन की। उन्हें शक था कि इसमें हथियार भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस की सीनेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके अपनी सरकार से कहा है कि नगोर्नो काराबाख को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी एक रेजोल्यूशन पास करके तुर्की के खिलाफ पाबंदियों के लिए सरकार को सिफारिश की है। उसके पीछे बताया जा रहा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान हाल ही में टर्किश साइप्रस गए थे, जिसको यूरोप के लोग मुनासिब नहीं समझते। वो तुर्की का हक साइप्रस पर नहीं समझते। इससे पहले आपको मालूम है कि फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून छपने के बाद रजब तैयब अर्दगान ने फ्रांस की प्रोडक्ट्स के बायकॉट की अपील की थी। तो एक अजीब बेचैनी है और तुर्की और यूरोप के बीच टकराव का माहौल बना हुआ है। इस सब हालात को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं तुर्की की राजधानी अंकारा से सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी साहब। गिलानी साहब, आपका वेलकम है। आप बताइए कि आखिर इस सारे टकराव की वजह क्या है। बहुत सी चीज़ें तो मैंने अपनी खबर में बताई, लेकिन आप और गहराई से चीज़ों को जानते हैं, वो आप देखिए, बताइए कि क्या सूरत हाल है तुर्की और यूरोप के टकराव की। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया स्टार वर्ल्ड का, और काजी साहब आपका भी आपने बड़ा याद फरमाया। ये तुर्की और यूरोप के दरमियान जो है इस वक्त एक्चुअली ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, पूरा मिडिल ईस्ट ही इस वक्त एक तजब्जुब कैफियत में है। और जो ये सब चीजें जिनका आपने जिक्र किया, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जो यूरोप का भी जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो मेडिटेरियन जो है, इसमें जो है पिछले कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से बड़ी डिस्कवरीज हो रही हैं ऑयल और गैस की इस मेडिटेरियन में। तो हर एक को अपना अपना हिस्सा चाहिए अब इस ऑयल और गैस की। एक जमाने में जो है समंदर की हदूद या समंदर की जो जो बाउंड्री लाइंस हैं उनको डिमार्केट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको जो है एक जैसे जिसकी फगराए गुजार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, और उसमें एक एक जो है एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ही का ही मसला होता था। लेकिन अब इसका जो इक्तिसादी यूज और इकोनॉमिक यूज अब शुरू होने लगा है समंदरों का, और वहां से जो ऑयल और गैस मिलना शुरू हुआ है। इसराइल को जो है खासे बहुत बड़े जखायर मिले हैं मेडिटेरियन में। इसी तरह से जो है बाकी कंट्रीज को भी जो है अभी तक अंदाज काफी वहां पर मेडिटेरियन में है। और इसका अगर इस पूरे जो कजिया है जो यूरोप और खासतौर पर जो है इसके बीच में, तुर्की के बीच में, एक तो यह है कि साइप्रस जो है इसके इर्द गिर्द इसके इलाके में जो है खासे जो है गैस और ऑयल के जखीरे पाए गए हैं। इसलिए जो है पिछले कई मतलब पिछले 73 से लेकर आज तक भी कभी भी यूरोप को याद नहीं आया कि साइप्रस का जो मसला है, इस मसले को किसी तरह से हल करना जरूरी है। और इसके बीच में जो है एक बार जो है तुर्की ने ऑफर भी किया था इन दोनों को रीयूनिफिकेशन के लिए। उस वक्त भी जो है ग्रीस ने जो है उस वक्त उसको मना कर दिया, और यूनिफिकेशन की टॉक्स जो है बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये 2000 जो फ्लोटिला वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ही की, उसी के दौरान ये टॉक्स उस वक्त चल रही थी। इसी तरह से जो है पिछले साल जिस तरह तुर्की ने एक एग्रीमेंट किया, एक मुआहदा किया लीबिया के साथ, और जिसकी वजह से जो है इस मेडिटेरियन के एक बहुत बड़े हिस्से पर तुर्की को एक कंट्रोल मिल गया वहां पर जो है ऑयल और गैस निकालने के लिए। वो एक वो जो है वो जो एरिया मिल गया, वो सारा क्रिस क्रॉस होता है बाकी कंट्रीज के साथ। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है कि मेडिटेरियन का जो अपना बनावट है वो ऐसी है कि यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सीज अप्लाई हो नहीं पा रहे हैं, जबकि यूरोप कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज यहाँ पर अप्लाई हो।
یہ ایک طرح سے جو ہے یہ اگر ایک طرح سے کہیں کہ یہ وہ جیسے عربین سی ہے یا جس طرح سے بے آف بنگال ہے، اس طرح کا سمندر نہیں ہے. یہ جو ہے نا اس کے پورے ارد گرد تقریباً 22 ملک ہیں. 22 ملکوں کے بیچ میں جو ہے آپ کو بانٹنا ہے، جو اکنامک زونز ایکسکلوسیو اکنامک زونز بانٹنے ہیں. اگر اس میں آپ لا آف سیز آپ اپلائی کرتے ہیں تو بہت ساری کنٹریز کو کچھ ملے گا ہی نہیں اس میں. ترکی کو خاص طور پر کچھ بھی نہیں مل پائے گا اس میں. اگر اگر آپ دیکھیں کہ ترکی کا جو ازمیر ساحل ہے وہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر کی دوری پر گریس کا ایک آئی لینڈ ہے. اور گریس کو اگر اس آئی لینڈ سے آپ میجر کریں 200 ناٹیکل مائل کا جو ایریا یونائٹڈ نیشن کمیشن آف لا آف سیز نے دیا ہے کنٹریز کو ایکسکلوسیو اکنامک زونز کے لیے، تو ترکی کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے وہاں پر. لہذا جو ہے ہمیشہ جو ہے ترکی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے اگر آپ اس کو کہیں یہ ایک بڑی سی لیک ہے، یہ بڑا ایک کوئی اس کو ایک سمندری تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے. 22 ملک اس کے آس پاس، اور یہ کوئی جو ہے اب اس میں جو ہے لہذا بائیلیٹرلی بیٹھ کر ہم آپس میں جو ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون بانٹیں. جبکہ یورپ اور جو فرانس ہے یا جو باقی گریس ہے، کیونکہ گریس کے بہت سارے آئی لینڈس ہیں. جس وقت جب ورلڈ وار سیکنڈ میں جب گریس کو یہ علاقہ دیا گیا تھا، ترکی بھی اسی کو دیا گیا تھا. ترکی نے اس وقت جس طرح سے پھر گریس کو شکست دی، گریس کو پھر باہر نکالا ترکی کی حدود سے، لیکن آئی لینڈ سے ان کو باہر نہیں نکالا، کیونکہ اس وقت شاید ان کو خیال نہیں تھا کہ کسی وقت سمندر جو ہے بہت ایک اہم جو ہے ایک اقتصادی طور پر جو ہے ایک اہم نوعیت اختیار کرے گا سمندر. تو اس لیے جو وہ آئی لینڈ تو صرف ترکی کے ساحل سے صرف 1.5 کلومیٹر دور ہے، جبکہ وہ آئی لینڈ گریس کے اپنے ساحل سے 400 کلومیٹر دور ہے. اب اس میں جو ہے اس لیے جو ہمیشہ سے جو اس میں یہاں پر ایک ترکی کا جو موقف رہا ہے کہ ہم بائیلیٹرلی بیٹھ کر اس کو حل کریں، اور آپ اپنے اپنی جو ایکچوئل سرحد ہے جہاں سے آپ آئی لینڈس میں جہاں آپ کی اپنی سرحد ہے وہاں سے آپ کوئی ایک فاصلہ طے کریں جہاں آپ کا اپنا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہو. دوسری طرف جو سائپرس کے 2 حصے ہیں، ایک ٹرکش سائپرس اور گریس سائپرس. اب ٹرکش سائپرس جو ہے اس کو یورپین یونین جو ہے تسلیم نہیں کرتی ہے، کیونکہ 73 میں جس طرح سے 73 میں وہاں پر ایک ملٹری کو ہوا تھا. ملٹری کو سے جو آرک بشپ مارکویس کی گورنمنٹ کو جو ہے گرا کر معزول کر کے وہاں کی جو ایک فوجی اقتدار نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنا ایکسیشن جو ہے گریس کے ساتھ کرتے ہیں، جس کو ترکی نے ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر انہوں نے وہاں پر فوج کشی کی اور اس آدھے علاقے کو انہوں نے اس وقت آزاد کرا دیا. اب وہ ایک آٹونامس ترکی وہ ترکش اس کو جو ہے یورپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اسی لیے جب وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرکش آٹونامس ریجن ہے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے سمندر کے اوپر، لہٰذا وہاں پر ایکسٹریکشن کر ہی نہیں سکتا ہے. جبکہ ٹرکش آٹونومس جو ریجن ہے سائپرس کا، اس نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے ترکی کے ساتھ. اس نے ترکی کو رائٹس دیے ہیں اپنے سمندر کے آس پاس تیل اور گیس کے لیے. تو یہ تو یورپ اور ترکی کے درمیان جو ہے تقریباً یہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز بھی ہیں. ان کے آپس میں تقریباً $165 بلین کی تجارت ہوتی ہے. دوسرا جو یورپ کے باہر جو بھی کمپنیاں ہیں جیسے انڈیا کی تقریباً 150 کے قریب جو ہے کمپنیاں ہیں، ان کی آفس استنبول میں ہیں اور یہیں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں یورپ کے لیے. اسی طرح سے باقی کنٹریز کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ ایک تو یہ استنبول جن کو لگتا ہے ایک تو یہ مڈل میں ہے، بیچ میں ہے. دوسرا یہاں پر یورپ سے کاسٹ کم ہے. امریکن کمپنیز ہیں، چاہے نارتھ امریکن کمپنیز ہیں، چاہے انڈین کمپنیز ہیں، چاہے جاپانیز کمپنیز ہیں، ان کو یہاں سے یورپ میں جو ہے تجارت کرنا زیادہ آسان لگتا ہے، زیادہ لگتا ہے یہاں پر. تو لیکن اس دوران کے بیچ میں جو کچھ اس وقت ایکچولی مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں، جیسے اس وقت اسرائیل، سعودی عرب، مصر، یونان، بحرین، ان کا ایک الائنس بن رہا ہے. وہ الائنس بن رہا ہے کس کے خلاف؟ ایران اور ترکی کے خلاف. ایران کے خلاف اس لیے بن رہا ہے کہ ایران کو لگ رہا ہے کہ یہ سیکورٹی تھریٹ ہے، اور ترکی کے خلاف اس لیے بن رہا ہے کہ ترکی کو لگا یہ ایک اکنامک تھریٹ ہے. اس وجہ سے 2003 کے بعد سے ترکی نے اکنامکلی رائز کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کو ایک اکنامک تھریٹ لگ رہا ہے. جو آس پاس جو ہے ایک ان کے جو اپنے
اکنامک زونز تھے ان کے اوپر ترکی اب جو ہے ظاہر سی بات ہے ترکی جو جب پاور آ جاتا ہے، جب آپ کے پاس ایک ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے تو اب ایسپریشن بھی بڑھ جاتی ہے. اور ایران کے حوالے سے جو ہے سب سے زیادہ تشویش جو ہے اب جو سعودی عرب میں خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے آتے ہی وہ اوباما کی جو نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ واپس پٹری پر آ جائے گی، اور واپس اس پر ایران نے بھی اشارے دیے ہیں کہ وہ اس کے لیے تیار ہے. اور اگر وہ پٹری پر آ جاتی ہے تو وہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا ایک نقصان ہوگا. اور سعودی عرب کے علاوہ سعودی عرب یو اے ای وغیرہ اس لیے اس وقت جو ہے اسرائیل کو بڑی پریشرائز کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے واشنگٹن میں امریکن جوش کمیٹی کے ذریعے ایک اپنا انفلوئنس کر کے کسی طرح سے جو ہے بائیڈن کو اسے باز کرے. دوسری چیز یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن میں بھی سعودی عرب کو وہ اپر ہینڈ نہیں مل رہا ہے جو اپر ہینڈ کی ان کو اندازہ تھا کہ ہمیں مل جائے گا. اتنی بڑی ملٹری پاور، ملٹری فورس کے ہوتے ہوئے بھی وہ مل نہیں پا رہا. پھر دوسرا جو ہے جو فرانس اور ترکی کے درمیان جو ہے تعلقات جو ہے وہ تو پہلے اس کے تو بہت ساری وجہ ہیں کہ وہ کشیدہ، کیونکہ افریقہ میں جو کچھ افریقہ میں جس طرح سے پچھلے 10-15 سالوں سے جو ہے ترکی نے جس طرح وہاں پر اپنے پیر پھیلائے ہیں افریقہ میں، خاص طور پر ان کنٹریز میں جو فرینکو فون کنٹریز ہیں جو پہلے فرانس کے تحت تھے کنٹریز. اور میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں وہاں آپ کو ان فرینکو فون کنٹریز کے لیے ابھی تک پچھلے سال تک بھی لازم تھا کہ اپنے ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کا اپنے آدھے فارن ایکسچینج ریزروز فرینچ ٹریجری میں رکھنے پڑتے ہیں. جو جیسے کسی ملک کا اس سال کو اتنا یہ فرینچ ٹریجری جو ہے ان کو گارنٹیز دیتی ہیں، اور فرینچ ٹریجریز کی گارنٹی کی بیسس پر یہ دنیا بھر سے ادھر ادھر اپنے تجارت کر سکتے ہیں اور لین دین کر سکتے ہیں. اور آئل اور گیس جو کچھ ان کو خریدنا ہو یا کوئی چیزیں خریدنی ہو وہ فرینچ ٹریجری کی گارنٹی پر خرید پاتے ہیں. یہ ان کو اپنے آدھا فارن ایکسچینج ریزرو فرینچ ٹریجری میں اور فرانس کے سینٹرل بینک میں رکھنا پڑتا ہے. اب پچھلے سال کیا ہوا، پچھلے سال میں سے 7 کنٹریز نے وہ ترکی کی ایما پر بغاوت کی. انہوں نے کہا کہ ہم آج سے جو ہے یہ فرانس کی ٹریجری میں اپنے فارن ایکسچینج نہیں رکھیں گے. اور اس میں جو ہے ترکی نے ان کو مدد کی. اور سینیگال میں انہوں نے 7 کنٹریز میں، اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں لیکن وہ ابھی تک اس معاہدے میں نہیں آئے ہیں، لیکن 7 کنٹریز ابھی تک آ گئے ہیں. تو کیمرون ہے وغیرہ بہت ساری کنٹریز میں یہ 7 کنٹریز ہیں. تو انہوں نے سینیگال میں ایک مشترکہ بینک قائم کر لیا، اور اس مشترکہ بینک انہوں نے قائم کر لیا. اپنے فارن ایکسچینج ریزروز وہی رکھ رہے ہیں، اور گارنٹی ان کو ٹریڈ کی روس کے بجائے فرانس کے بجائے ترکی دے رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے جو ہے ایک دھچکا تھا فرانس کے لیے. اور اگر یہ سبھی کنٹریز اب اپنے اب ابھی اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ فرانس نے چونکہ زبانی طور پر ان کو کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ فارن ایکسچینج جو آپ کے جو فرانس کے بینکوں میں ہیں، فرانس کے سینٹرل بینک میں، وہ تو آپ کے اپنے ریزرو ہیں، آپ کسی بھی وقت اس کو نکال سکتے ہیں. لیکن اب تقریباً 1.5 سال قریب ہو گیا سینیگال میں یہ بینک قائم کیے ہوئے. فرانس ابھی بھی وہ فارن ایکسچینج ریزرو ان 7 کنٹریز کو واپس دے نہیں رہا ہے. اور اگر اس میں سے سبھی تقریباً 22-23 کے قریب وہ پوری کنٹریز ہیں جو فرینکو فون کنٹریز ہیں جو فرانس کے زیر اثر کنٹریز تھے جن کو اپنے ریزروز وہاں جمع کرنے پڑتے ہیں، اگر یہ سب کے سب فرانس کے سینٹرل بینک سے اپنے ریزروز نکالتے ہیں تو فرانس کی اقتصادی صورتحال انتہائی خراب ہوگی. فرانس کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے بہت ہی کم ہو جائیں گے. تو یہ فرانس کو اندیشہ ہے، اور ان کو پتا ہے کہ پورے کے پیچھے ترکی ہے، اور ترکی ہی ان کنٹریز کو اکسا رہا ہے. ترکی نے ہی ان کنٹریز کو کہا ہے کہ تم لوگ جو ہے آپ لوگوں کو فزیکلی آزادی تو فرانس سے ملی ہے، لیکن آپ کو اقتصادی طور پر بھی آپ فرانس کے زیر اثر ہو، فرانس کے زیر نگران ہو. تو یہ پچھلے 1-2 سال سے یہ چل رہا ہے. تو اگر یہ بہت بڑی وجہ ہے تو آپ کو اس سے تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ اندازہ ہو جائے گا. اور فرانس اور ترکی کے درمیان جو صورتحال اس وقت اس پر پہنچ چکی ہے، آخری کیوں پہنچی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اقتصادی وجہ ہے. اور پھر دوسرا جو ہے اب جو فرانس اور یہ جو اس وقت جو ہے جو ہو رہا ہے جو خاص طور پر جو ہے اس کے سب سے اہم چیز جو ہے ستمبر سے پہلے جولائی سے شروع ہوا تھا آرمینیا اور آذربائیجان کا کانفلکٹ. آرمینیا نے کئی جو آذربائیجان کی جو ملٹری پوسٹ پر حملے کیے تھے یہ جولائی سے سٹارٹ کیے تھے. یہ حملے شروع ہوئے تھے جولائی، پھر اس کے بعد اگست میں ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ستمبر میں بہت زیادہ شدید ہو گئے. اور
اس میں بالکل وہ جو لگ رہا تھا یا جو اس کے بعد جو خاص طور پر انٹیلیجنس رپورٹس وغیرہ دی یا جو چھن چھن کے جو خبریں جو آتی ہیں بٹوین دا لائن، یہ فرانس اور یونان کی شہ پر ہو رہا تھا. انہوں نے آرمینیا کو تیار کیا تھا کسی طرح سے جو ہے ترکی وہاں الجھ جائے وہاں پر کاکیشس میں، تاکہ وہاں الجھ کر جو ہے وہ پھر ترکی کو تاکہ لیبیا سے اس کی توجہ ہٹائی جائے، تاکہ یہ جو میڈیٹیرین سے اس کی توجہ ہٹایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے میڈیٹیرین میں وہ ترکی کو کسی طرح سے پھر وہ کسی طرح سے جو ہے اس کو پھر انگیج کر سکیں. اور یہ تھا کہ پہلے ان کو ترکی وہاں پر آذربائیجان کی سرحدوں پر وہاں پر جو کشیدگی بڑھائی جائے. لیکن وہاں پر ہوا یہ کہ ان کو اندازہ تھا کہ روس بہت جلدی آ جائے گا، جیسے آتا تھا 1990 میں بھی، اس کے بعد پھر 2000 میں بھی، پھر 2016 میں بھی. تو روس جو ہمیشہ سے جو آرمینیا آ جاتا تھا، اور آرمینیا کو اس وقت اور پھر ظاہر سی بات ہے آذربائیجان کے پاس اس کی طاقت تو تھی نہیں. لیکن اس بار ہوا یہ کہ اس بار سب سے اہم چیز جو ہوئی اس میں، خاص طور پر جو آرمینیا اور آذربائیجان کا کانفلکٹ ہے، روس اور ایران یہ دونوں نیوٹرل رہے. روس تو بالکل ہی نیوٹرل رہا، اور ایران میں تو ایران بالکل نیوٹرل بھی نہیں رہا. ایران نے تو اس وقت آذربائیجان کے حق میں تو بہت سارے شہروں میں جلوس نکلے. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ سے ایران جو ہے آرمینیا کو سپورٹ کرتا تھا. تو یہ سرحدی جنگ جو ہے نومبر میں زیادہ شدید ہو گئی. ستمبر میں جولائی میں شروع ہو گئی تھی، نومبر میں زیادہ شدید ہو گئی. نومبر میں آذربائیجان نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. آذربائیجان نے کیونکہ اس وقت مجھے کافی فوجی ہلاک ہوئے تھے جولائی سے لے کر ستمبر تک. یہ جو باقی نگورنو قراباغ کا جو ہے یہ تو 1989 سے شروع ہوا تھا یہ کانفلکٹ اصلی، جب سوویت یونین کا بکھراؤ شروع ہو گیا تھا. اور یہاں آرمینیا نے بہت ساری ایک بڑی آبادی کی وہاں پر جو مسلمانوں کی، جو آزادی مسلمانوں کی، ان کو بے دخل کر دیا تھا. جو پچھلے 30 سالوں سے آپ باکو میں، یہاں انقرہ میں، یہاں یہاں پر جو پناہ گزین تھے پچھلے 30 سالوں، اس علاقے کا جو ہے پورا ایک ڈیموگرافک کریکٹر ہی چینج کر دیا گیا تھا. جہاں ان کو جو ہے پھر جب ڈیموگرافک کریکٹر وہاں پر چینج ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر آرمینیا نے ایک ریفرنڈم کروا دیا تھا. ریفرنڈم میں انہوں نے وہاں پر تسلیم کر دیا تھا کہ ہم جو ہے آذربائیجان سے آزادی چاہتے ہیں، اور ہم ایک آرمینیا کے ساتھ الحاق کرتے ہیں. خیر الگ بات ہے کہ جو یونائیٹڈ نیشنز نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہاں جو بہت سارے لوگ تھے انہوں نے ریفرنڈم میں حصہ ہی نہیں لیا تھا. ان ووٹ باہر کیمپوں میں تھے، یا باہر ان کو نکالا گیا تھا. اور یونائیٹڈ نیشنز نے اس کے اوپر 4 قراردادیں بھی پاس کی ہوئی کہ آرمینیا کو بتانے کے لیے کہ آپ یہ علاقہ خالی کرو، کیونکہ علاقہ جو ہے آذربائیجان کا حصہ ہے. اور اس کو لیکن اب جو اب 6 ہفتوں کی یہ جنگ ہوئی، اس 6 ہفتوں کی جنگ میں آخر ہوا ایک تو یہ کہ اس 6 ہفتوں کی جنگ میں اس میں 5 شہر، جس میں 5 میجر سٹیز، 4 میجر ٹاؤن، اور 286 جو گاؤں جو ہے ان پر آذربائیجان نے ملٹریلی ان کو پر قبضہ کر لیا. اور یہ اب اس معاہدہ جو ہوا، جس کو آرمینیا نے اب ایکسیپٹ کر لیا، جس میں آرمینیا نے اپنی شکست کا بھی اعتراف کر لیا، اور یہ علاقے جو ہے آذربائیجان کے قبضے میں رہیں گے، اور اس کو تسلیم کر دیا گیا ہے کہ یہ آذربائیجان کے علاقے ہیں. اور پھر دسمبر تک 7 مزید علاقے جو ہے آرمینیا آذربائیجان کے حوالے کرے گا، جس میں سے ایک علاقہ جو ہے 2 علاقے انہوں نے خالی کر دیے پچھلے ایک ہفتے کے دوران، اور باقی علاقے جو ہے ان کو دسمبر تک خالی کرنے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوں. تیسری چیز، سب سے اہم چیز اس میں یہ تھی کہ اس میں بہت سارے ٹریڈ کوریڈورز تھے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے بہت سالوں سے جو ہے ایک بڑا گزر رہی ہے، ٹریڈ کوریڈور رہی ہے. یہ 5 ٹریڈ کوریڈورز تھے جو کہ اب دوبارہ کھلیں گے. اس میں سب سے اہم کوریڈور جو ہے جو نیچوان کوریڈور ہے. نیچوان کوریڈور آرمینیا سے ہوتے ہوئے ترکی اور آرمینیا سے ہوتے ہوئے چین کی طرف جاتا ہے. یہ پرانا جو سب سے قدیم سلک روٹ ہے اس کا حصہ ہے. اور یہاں پر جو ہے اب یہ جو ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ رہے گا. اور یہاں پر جو ہے اب چین کو براہ راست ان کو اب راستہ مل گیا ترکی تک آنے کا. اور ظاہر سی بات ہے ترکی تک آنے سے ان کو جو ہے میڈیٹیرین میں بھی چین کو ایک اب وہاں ایک
ایک جو ہے ایکسس مل گیا. اور اگر آپ کو بھی دوسری چیز آپ کو بتا تو آپ کو وہ بھی شاید آپ کو ذہن میں ہوگا کہ 1923 میں باسفورس ایک ایگریمنٹ ہوا تھا الائز جب ترکی کو انہوں نے آزادی دی. ترکی نے جب گریس وغیرہ کو نکالا تھا اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ان کے ساتھ باسفورس کے اوپر. باسفورس جو ہے باسفورس ترکی کے بیچ میں سے تو ہے لیکن وہاں پر جو رہ گزر جو ہے وہ برطانیہ کے ہی کنٹرول میں رہی تھی ابھی تک. وہاں پیسے بھی جو آپ جس کا 100 سال تک اس کی مدت تھی اور وہ 1923 میں ختم ہو رہا ہے. 1923 میں جو باسفورس کا جو پورا کنٹرول ہے, باسفورس میں جو ہے آمد و رفت کا پورا کنٹرول ہے, یہ کنٹرول جو ہے ترکی کے پاس واپس آ رہا ہے 2023 میں. اور یہ ترکی کو واپس ملنا پھر یہاں تک چین کا ایک طرح سے جو ہے ایکسس ملنا, یہ ایک بہت بڑی ایک ورلڈ آرڈر کی جو ہے ایک طرح سے نوید ہے. نویل آرڈر کو جو ہے ریفر کرتا ہے اس کو, جو ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہ روس, ترکی, چین اور ایران جو ہے اگر اس کے بعد آگے پاکستان اور افغانستان بھی, اگر افغانستان کا مسئلہ ٹھیک طرح سے حل ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ایک طرح سے ایک بلاک بن رہا ہے. اقتصادی بھی ہوگا, جو میرے خیال جو فوجی بھی ہوگا, اور جو ایک طرح سے جو ہے ایک طرح سے ایک بہت بڑا ایک مارکیٹ بھی ہوگا. تو یہ بہت ہی آپ نے ان ڈیپتھ انفارمیشن دی. میں نے اسی لیے آپ کو بیچ میں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور جس طرح سے آپ نے فرانس کے فارمر جو کالونیز تھیں ان کے بیچ میں جو ان کا خزانہ فرانس کے خزانے میں جا کر کے جمع ہوتا تھا, اس پر بھی ایک طرح سے ترکی نے چوٹ پہنچائی ہے الگ 7 ملکوں کا بینک بنا کر کے. یہ بہت بڑی انفارمیشن آپ نے دی ہے. اور دوسرے یہ کہ ترکی, چین اور ایران کا بلاک بن سکتا ہے, ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ ایک سوال اس کے بارے میں, شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت کے لیے بھی بہت ہی رکاوٹ بنی ہے یہ جنگ, اور یہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ڈسٹرب ہوگی اور بھارت کو نقصان ہوگا. تو اس کوریڈور کا کیا حال رہے گا, کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں جو ہے اگر ہمارے جو وہاں پر جو ایشوز ہیں ساؤتھ ایشیا میں, خاص طور پر جو ایشو ہمارے پاس افغانستان کا ایشو اگر حل ہو جاتا ہے اور کسی طرح سے جو ہے اگر بھارت کا اور پاکستان کے درمیان کوئی ایک طرح سے جو کوئی کچھ ایک گنجائش بن سکتی ہے ایٹ لیسٹ ورکنگ ریلیشن کی, تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے انڈیا کے لیے. انڈیا کو اس روٹ کے ذریعے ڈائریکٹ ایکسس مل رہا ہے یورپ کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں اور انڈیا کی اگر یہی ایک اینشنٹ روٹ تھے ایکچولی, جو کاروان چلتے تھے یورپ سے, یا کاروان چلتے تھے یہاں کوکیشیا سے یا ترکی سے یا اس ایریا سے, جو کاروان چلتے اسی روٹ سے وہ انڈیا کی طرف جاتے تھے. یہ تو بعد میں جو ہے واسکو ڈی گاما وغیرہ نے جو ہے بعد میں جو ہے یہ سمندری روٹس وغیرہ کو جو ان کو جو دریافت کیا, یا ان کو جو ہے یورپ اور انڈیا کو ملانے کے لیے. لیکن یہ ایکچولی جو ہے نا, یہی ایکچولی جو ہے قدیم ایکچوئل روٹس تھے. اس لیے جو ہے ہمارا انڈیا کے لیے بھی میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر وہ کسی طرح سے جو ہے اپنے ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں کسی طرح سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر کے افغانستان تک اگر ہماری ایک ایزی ایکسس بن جائے, اور ہماری اگر ایزی ایکسس ایران تک بن جائے, اس کے بعد تو پوری کی پوری دنیا ہندوستان کے لیے کھلی ہے. ایک بہت بڑا مارکیٹ انڈیا کے لیے کھلا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا آپ کو کہ انڈیا کی تقریباً 150 فرم, بڑی فرمز جن کے یورپ میں انٹرسٹ ہیں, وہ ان کے استنبول میں آفیسز ہیں, اور استنبول سے وہ یورپ کو ڈیل کرتے ہیں, یورپ کو وہ ہینڈل کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ان کو وہ ایک تو مین پاور بھی مل جاتا ہے, ریسورسز مل جاتی ہیں, اور وہ کاسٹ جو یورپ میں ہے اس سے کم کاسٹ ان کو یہاں پر پڑتے ہیں. یہ چین سے یا کہیں اور سے جو ہے آئرن اورز لے کر جو ہے وہ یہاں پر پہلے ترکی میں ڈمپ کرتے ہیں. ترکی میں ڈمپ کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ آگے کسی کنٹری کو بیچنے ہیں وہ آئرن اورز, اس کے بعد آئرن اورز بیچتے ہیں. وہ بہت ساری کمپنیز ہیں. ابھی جو آپ کا جو وہاں پر جو سب سے بڑی لمبی ٹنل جو وہاں پر اٹل ٹنل جو لداخ اور ہماچل پردیش کو جوڑتی ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک ٹنل جو ہے
اس کا تو میرے خیال میں سب سے زیادہ کام جو ہے اس کا، خاص طور الیکٹرانک اور الیکٹرک کا کام جو ہے اس کا تو وہ ترکی کی کمپنی نے ہی کیا. لہذا جو ہے یہ ایک ان حالات میں بھی وہ ترکی کی ہی کمپنی نے اس کو انجام دیا. تو لہذا جو ہے ہندوستان کے لیے بھی بہت بڑا مارکیٹ کھلا ہوا ہے. اور اگر یہ چونکہ نگورنو کاراباخ کا مسئلہ اب کسی طرح سے اب حل ہو گیا ہے، اب وہ صرف یہ ہے کہ اب ان ملکوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ آرمینیا کو مزید جو ہے بیک وال نہ لگائیں. اس کے ساتھ بھی ایک طرح سے جو ہے کسی طرح سے جو ہے ایک گفتگو کا اس کو ایک بالکل اعلیٰ کار نہ بننے دیں اس خطے میں. آرمینیا بہت غریب ملک بھی ہے، ان کی مدد بھی کریں. آذربائیجان کے پاس اب بہت بڑے تیل اور گیس کے ذخیرے بھی ہیں جو یورپ تک پہنچانے ہیں اس کو. تو یا لہذا جو ہے اس ملک اگر اس خطے میں اگر کسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جنگ کہتے ہیں کہ حل تو نہیں ہے مسئلوں کا، لیکن جب اسٹیٹس کو ہی کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو جنگ بھی ناگزیر ہو جاتی ہے. جنگ کی وجہ سے اگر یہاں پر اب دیر پر امن قائم ہو جاتا ہے، یہ سب کے فائدے کے لیے ہے. یہ مجھے یاد آتا ہے کہ شروع میں رجب طیب اردغان نے کہا تھا کہ 30 سال ڈپلومیسی میں وقت ضائع ہوا اور 30 سال برباد نہیں کر سکتے. تو میری نظر میں جو آپ جو باتیں بتائی ہیں وہ اگر یورپ کی نظر سے دیکھا جائے تو ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ایک تو ایران اور چین ان کے ساتھ بلاک بنانے کا، دوسرے یہ کہ فرانس میں جو ٹریزری میں اتنا پیسہ جاتا تھا ان ملکوں کا، اسے روکنے کا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یورپ جنگ کا کوئی نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کو گیس اور تیل چاہیے، وہ ٹینکوں کے لیے یا جہاز کے لیے. تو یہ ایک ان ٹیپ ٹیریٹری ہے انڈیا کے لیے بھی. اور میرے خیال میں جو ہے انڈیا کو بھی ایک اپنے وسیع تناظر میں اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے اور کسی طرح سے جو ہے یہ ریجن پر جو ہے ایکسس ان کو بھی حاصل کرنی چاہیے. اور یہاں سے جو ہے جو انرجی اور اس کے بعد جو باقی جو ایک تو صرف انرجی ہے، دوسری چیز جو ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پر انڈیا اپنا پیر پھیلا سکتا ہے اقتصادی طور پر. اور یہ بجائے اس کے کہ آپ بالکل ہی ایک تنگ نظری اپنے ووٹوں کی سیاست کو لے کر اپنے ایک اوور آل ایک بہت بڑے مفاد کو آپ پس منظر میں رکھیں اس سے بالکل اپنی نظریں چرائیں اور ایک بڑی حقیر مفادات کے لیے آپ جو ہے ایک اپنے آپ کو ایک ہوسٹیج بنا کے رکھیں کہ کسی طرح سے بھی کسی بھی ایسی کنٹری کے لیے جو سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہی ہو ان کے لیے اچھا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب. آپ نے بہت ہی سیدھے طریقے سے بتایا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تو راستے کھلتے ہیں، تجارت آگے بڑھتی ہے. اس میں ایک نتیجے کے طور پر میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب پڑوس کے ملکوں کے بیچ میں کوئی تیسرا فریق آ کر کے ٹینشن کریٹ کرتا ہے تو وہ ان ملکوں کا دوست نہیں ہو سکتا. ترقیاں رکتی ہیں، اقتصادی جو ترقی ہو سکتی ہے وہ رکتی ہے، ملکوں کی ترقیاں رکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی ملکوں جتنا اب جب سے ہمارے بھارت کے تعلقات امریکہ اور اسرائیل سے بڑھے ہیں، اس میں پچھلے 70 سال میں پڑوس کے ملکوں سے سب سے زیادہ خراب تعلقات کا دور چل رہا ہے. تو یہ اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ملک بھی ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، ہتھیار تو بیچتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس پورے علاقے کی ترقی کو بھی روک رہے ہیں. بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب، آپ نے انکارا سے ہمیں وقت دیا، آپ ٹائم ہمیں دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ افتخار گیلانی صاحب نے جتنی ان ڈیپتھ انفارمیشن آج کے اس انٹرویو میں دی ہے، یہ ساری معلومات بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہیں، بہت نزدیک سے چیزوں کو جانتے ہیں. بہت سی چیزیں میں نے بھی سیکھی ہیں اور میں ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.